ज़िंदगी मौत का मसला उसका जीपीए और डिग्री बना चुके हैं हम। तो जो उरूज होता है उस पे हमेशा मुश्किल होती है बादे मुखालिफ की तरफ चलना, और जो जवाल होता है पस्ती उसकी तरफ गिरना हमेशा आसान होता है, जिधर की हवा जो आपने बात की। तो यू गाइज विल हैव अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल बैगेज व्हेन यू एंटर इट, और वो बैगेज ये होगा कि 6-7 रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक्स एंड ऑब्वियसली सम कुछ फैमिली का बैगेज, कुछ ट्रॉमास वगैरह वगैरह। तुम लोग तो एक दूसरे के साइकोलॉजिकल बैगेजेस ही हल करते रहोगे आफ्टर मैरिज, अल्लाह माफ़ करे। तो इस्लाम तो बहुत बड़ा विजन देता है कि एक्टिविज़म का रोल प्ले करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो मैं यही अक्सर उन्हें समझाता हूँ कि अगर तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे कि यूनिवर्सिटी में जाके बस मज़ा करना है और ये जो टेम्पटेशंस हैं उनके आगे सबमिट कर देना है और जो हो रहा है बस वो करते रहना है, हर हवा के झोंके के साथ उस तरफ चले जाना है, जिधर रुख है हैशटैग्स का और हवा के झोंके का, बस उसके पीछे शीप्स की तरह जो है ना, भेड़ बकरियों की तरह वहाँ चले जाना है और सोचना ही नहीं, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपने ऊपर वर्किंग नहीं करनी, सोल की नशोनुमा करनी है, ना किरदार की नशोनुमा करनी है, तो फिर तुम लोग आगे जाके किस तरह विजनरी फैमिलीज बनाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द एमए पॉडकास्ट। आज इंशाल्लाह हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि अक्सर मेरा यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है टॉक्स देने के लिए, तो स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है, तो ये बातें हमें स्टूडेंट्स भी बताते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप भी बताती है, हमारी तवज्जो दिलाते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे जिन पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम्स तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा हैं, अगर प्रॉब्लम्स की को ही हम डिस्कस करते रहें वो तो फिर कई दिन लग जाएंगे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते करते, बट ये कि इंशाल्लाह हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात भी करें। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह विद मी टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर नौशाबा हसन। आपने पहले भी देखा उन्हें मेरे साथ, माशाल्लाह। थोड़ा सा तारुफ़ कराता चलूँ, एक तो ये मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ILM ट्रस्ट UMT, और माशाल्लाह UMT में इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें ज़रिया बनाया हमारे लिए कि बहुत से इवेंट्स हम कंडक्ट करवाते हैं, इवन अपना मस्जिद लॉकअप जो मस्जिद है UMT की, सो माशाल्लाह अल्लाह ताला ये सदका जारिया कबूल करे। एंड देन बाय प्रोफेशन एजुकेशन मेडिकल डॉक्टर हैं, डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची, और इन्होंने स्पेशलाइज़ किया है मेडिकल एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो कि रेडियोलॉजी की एक ब्रांच है। और माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो दी फाउंडर चेयरपर्सन WILL, दैट इज़ वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप, और ये एक NGO है जो पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट और लीडरशिप के हवाले से काम कर रहे हैं। सो माशाल्लाह एम्पल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट लीडरशिप, एंड माशाल्लाह इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू सिट विद हर, टॉक टू हर। अभी पिछले दिनों में भी हम साथ बैठे हुए थे एक जगह, वहाँ पे डिस्कशंस हुई। सो विदाउट फर्दर ड्यू मैं वेलकम करूँगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, गुड टू हैव यू। जज़ाकिल्लाह खैर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जज़ाकिल्लाह खैर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सेम माशाल्लाह। तो जैसे मैं बता रहा था ऑडियंस को कि पिछले दिनों माशाल्लाह हम UMT आए, तो आपसे मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसे मौज़ूआत पे डिस्कशन हुई कि नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आपने बड़ा कंसर्न शो किया, फिर आपने कुछ प्रॉब्लम्स रखे मेरे सामने, तो मैं चाहूँगा वहीं से हम बात शुरू करें ताकि शुरू में ही एक ऑडियंस को पता लग जाए कि हम किन प्रॉब्लम्स पे बात करने लगे। उसमें टू नेम सम प्रॉब्लम्स आपने बताया कि एक तो जो बेराह रवी है, मॉरल क्राइसिस चल रहा है हमारी यूथ का, और आपने बहुत ही गम का इजहार किया स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स की बात करते हुए। मेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आपका ख़ास जो एक गम था वो फ़ीमेल्स को लेकर था कि हमारी बच्चियां शायद ये भूल चुकी हैं कि हया क्या है और एक फ़ीमेल को कैसे कैरी करना है अपने आप को। आपने कुछ वाक़यात भी ऐसे बताए, जनरल वाक़यात, और इसी तरह आपने फिर डिस्कस किया कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कितना गैप आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स को हम दोबारा टेबल पे रखें और उसके बाद सलूशन पे आएँ। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आप कैसे देख रही हैं जनरेशनल जो क्राइसिस चल रहा है उसको। अगर हम इब्तिदाई तौर पे, जैसे आपने अभी
ذکر کیا کہ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو اس حوالے سے کہ ہم جنریشنز کو ہارمونائز کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. اچھا، اب یہ ہے کہ ایلڈر جنریشنز ینگر جنریشن سے کیسے مطابقت رکھیں گی اور کیسے وہ ان کا کمفرٹ لیول ایک آئے گا. لیکن اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں ایک پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا وہ اساتذہ جو کہ تعلیم دے رہے ہیں کیا خود بھی ان کا قبلہ و کعبہ ان کا ویلیو سسٹم درست ہے یا نہیں. کہ ہمیں سب سے پہلے اساتذہ کی تربیت کرنی ہوگی. اور مجھے بھی بڑی اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے کہ اگر میں فیکلٹی کے ساتھ بیٹھوں اور فیکلٹی کو کچھ ہم کی پوائنٹس بتائے جائیں، اور ظاہر ہے اٹس ناٹ این آن آف بٹن، اٹس اے گریجول پروسیس. تو سب سے پہلا تو یہ اسٹیپ ہوگا کہ ہم اساتذہ کے ساتھ تھوڑے ہم کچھ اس طرح کی ریلیشن شپ پہلے اسٹیپ میں ہماری ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سے ڈرے بھی نہیں، کہ جب ہم ان کو کچھ بات بتانا چاہتے ہیں دین کی اور ہمارے ساتھ وہ ایزی ہوں اور سمجھیں کہ یہ لوگ ہماری کچھ بہتری کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر تو ایسا ہوگا، کیونکہ جو جن بھی شعبہ جات میں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں بھی ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں، اب ہم اس وقت اساتذہ کی بات کریں، یہ اسی معاشرے کے افراد ہیں. صحیح. اب اگر دیکھا جائے کہ کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں ویلیو سسٹم کو قرآن اور سنہ کے حساب سے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے پہلا سٹیپ یہی ہوگا، اور ہم لوگوں کو بھی اس کے لیے کچھ پلان کریں کہ ہم ٹیچرز کو اس نہج پہ لے کے آئیں. جب ان کے دل اگر ہم نرم کر سکیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے مفید بھی ثابت ہوں گے، اور پھر وہ اسٹوڈنٹس کو بھی صحیح ایک کوئی راستہ دکھا سکیں گے. ورنہ یہی میرے خیال میں پہلے بھی جب میں ایک پوڈ کاسٹ میں آئی تھی اور آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک باحجاب لڑکی تھی اور اس کو کافی ایشوز ہوئے اور غلط قسم کی لینگویج جو جوکس ہو رہے تھے، تو وہ جب اپنے ٹیچر کے پاس گئی تو ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، کچھ اس طرح سے. یہ تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں، یو ہیو ٹو بیئر اٹ. تو یہ چیز اس وقت میرے ابھی دماغ میں آئی کہ، اور ویسے بھی جو میں نے آپ کو اپنی وہ ایک تجربہ بتایا، تو اس بات کو میں کافی میرے جو سرکل میں ایجوکیشنسٹ طبقہ آتا ہے، ڈفرینٹ ادارے آتے ہیں، میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں حاضر ہوں اور میں ٹیم بھی بنا دوں گی. اور وائی سی کی بھی میں بات کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں ہم ٹیم بنا کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں گے، آپ ٹیچرس ٹریننگ کی طرف پہلے جائیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ ٹاکس ارینج کریں. بہت اچھا، آپ نے شروع میں ہی ایک جو ہے نا وہ بیس بنا دی پورے ہمارے ماشاء اللہ پروگرام کی، کہ ٹیچر سے ہی اگر بات شروع کی جائے کہ ٹیچرز اگر الائنڈ ہیں نا انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اس بارے میں کہ کریکٹر بلڈنگ، ایتھیکل بلڈنگ، اور اپنے آپ کو بھی اس حوالے سے بلڈ کریں کہ وہ ایک اچھے رول ماڈلز بن کے سامنے آئیں. میں تو میم جہاں گیا ہوں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹس کے تربیہ ہیڈ یا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کے ہیڈ جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے مجھے یہی ہمیشہ کہا ہے، جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی آپ نا انہیں بیسک ایتھکس پہ بات کریں. اسلام تو چلیں، وہ کہتے ہیں بہت آگے کی چیز ہے، آپ بیسک ایتھکس سکھائیں انہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا اتنا لاسٹ ہو چکے ہیں ایتھکس کہ مجھے ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سر ان پہ نا بیسک ایتھکس پہ بات کریں. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں بیسک ایتھکس چلیں مجھے موٹے میں بات کر لوں گا، لیکن اسپیسیفکلی وٹ ڈو یو مین بائی اٹ؟ کہتے ہیں کہ سر سب سے پہلی تو بات آپ ان کو یہ بتائیے نا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں بات چیت کیسے کریں، انٹریکشن کیسے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دونوں کو ایک بیچ میں سیگریگیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں، اور تھوڑا یہ سمجھائیں کہ بڑے کی رسپیکٹ اور بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. پھر ظاہر ہے کہ پرابلمس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اور ایتھیکل رویہ کیا ہونا چاہیے ایک چیز کو لے کے، فیڈ بیک لینا،
تو یہ ساری چیزیں جب میں سنتا ہوں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بچے اس کا مطلب کہ جو اسکول کالجز ہیں ان سے ٹریننگ نہیں لے کے آ رہے, جو اتنی خرابی یونیورسٹیز میں دیکھنے کو مل رہی, اس پہ آپ کی کیا ایک وہ ہے اوور ویو, آپ کا کیا ہے؟ ماں پہلی درس کا ہے جی, وہ تو بات ہے نا, اس جی. میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس کے بعد اساتذہ ہوتے ہیں. اب بالکل ارلی لرننگ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, یعنی میں سمجھتی ہوں کنڈر گارڈن سے بھی پہلے کے جو سٹیجز ہیں اور اس کے بعد کے سٹیجز, تو بچے کا آدھا دن تو اسکول میں ہی گزرنا ہے نا. تو ٹیچرز کا کیا رویہ ہے اور ان کی درسگاہ میں اسکولوں میں کیا ماحول ہے, کون سی صحبتیں ہیں, کون سے فرینڈز بن رہے ہیں, تو وہیں سے ہی بنیاد تو اصل میں بہت پہلے پڑ چکی ہے. جی. تو اب میں کیا بات کروں کہ جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی پاکستان بننے کے بعد. وہ اب تو اسلامک اسکولز پھر بھی آ گئے ہیں اور کچھ ایک بلیسنگ ہے بہت زیادہ کہ جو پیرنٹس اس بات کو الحمدللہ اپنے مقصد حیات کو سمجھ چکے ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کو اس راستے پر لے کے آئیں, تو ان کا کام آسان ہو گیا. تو لیکن اس طرح کا 30 ایئرس پہلے ایسا لاہور میں پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا. تو جو کام تھا پیرنٹس کا, تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا کچھ وہاں پہ ٹیمپٹیشنز اور بچے سیکھتے ہیں, اور پھر جیسے ہائی اسکول میں آتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کے سارے ہارمونز ڈیولپمنٹ اور ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اپسیٹس اور بہت ساری چینجز, اینڈ دے آر کنفیوز, دے ہیو موڈ سوئنگس. ان کو کوئی مل نہیں رہا کہ کوئی ایسا فگر جس سے وہ اپنی پرابلمس بھی, اگر وہ کسی مشکل میں بھی پھنس گئے ہیں, یا دے آر انیبل ٹو ڈیسائڈ کہ اگر کوئی ٹیمپٹیشن ہے تو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو میرے خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا, کریکولم اینڈ ٹیچرس ٹریننگ, اور میرے خیال میں اس کو ایک پورا فریم ورک بنا کے ہم کو اس کو کرنا چاہیے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کچھ یعنی ہمیں ایسا تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں 30-40% بھی لائک مائنڈڈ لوگ ملیں گے, یا لائک مائنڈڈ نہیں بھی ہیں, یا ان کے دل کی جو زمین ہے وہ نرم ہوگی اور وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے. مکمل اندھیرا تو نہیں ہے. بالکل ایسے. تو آئی تھنک ان چیزوں کے اوپر جانے کی بات. بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اسکولز ہیں شاید ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ چکی ہے, ایتھیکل گرومنگ یا کریکٹر بلڈنگ. دوسرا یہ کچھ جنریشن بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے, جین زی, جین الفا, تھوڑی سی بے قابو جنریشن ہے. ٹیلنٹ ان میں بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, کوالٹیز بھی ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں جب سننے کو ملتی ہیں نا تو بہت افسوس ہوتا ہے. جیسے آپ نے بھی اس طرف ہنٹ دیا لاسٹ میٹنگ میں ہمارے کہ ایک تو جو ٹیمپٹیشنز کی بات آپ نے کی, تو مطلب ایوری ادر پرسن ان دا یونیورسٹی, میں تو اکثر ان کو ٹاک دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھو یار, تم لوگوں کی شادیاں جب ہونی ہے 27-28 سال میں یا 30 سال میں, مطلب جو ایوریج ایج چل رہی ہے وہ 27-28 اس طرح سے ہے ہماری سوسائٹی میں. تو تم لوگ جب میرج جیسے زبردست انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہوگے, جو کہ ایک بہت ہی ویژنری انسٹیٹیوٹ ہے فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو, تو یو گائز ول ہیو اے کمپلیٹ سائیکولوجیکل بیگیج وین یو انٹر اٹ. اور وہ بیگیج یہ ہوگا کہ اللہ معاف کرے 6-7 ہارٹ بریکس اینڈ 6-7 ریلیشن شپس اینڈ ہارٹ بریکس, اینڈ اوبیسلی سم کچھ فیملی کا بیگیج, کچھ ٹراماز وغیرہ وغیرہ. تو تم لوگ تو ایک دوسرے کے سائیکولوجیکل بیگیجز ہی حل کرتے رہو گے آفٹر میرج, اللہ معاف کرے. تو اسلام تو بہت بڑا ویژن دیتا ہے کہ فیملی کو کیا کرنا چاہیے, ایکٹیویزم کا رول پلے کرنا چاہیے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. تو میں یہی اکثر انہیں سمجھاتا ہوں کہ اگر تم اسی طرح زندگی گزارتے رہے کہ یونیورسٹی میں جا کے بس مزہ کرنا ہے اور یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان کے آگے سبمٹ کر دینا ہے اور جو ہو رہا ہے بس وہ کرتے رہنا ہے, ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس طرف چلے جانا ہے, جدھر رخ ہے ہیش ٹیگز کا اور ہوا کے جھونکے کا, بس اس کے پیچھے شیپس کی طرح جو ہے نا, بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں چلے جانا ہے, اور سوچنا ہی نہیں, دماغ نہیں استعمال کرنا, اپنے اوپر ورکنگ نہیں کرنی,
اپنے جو ہے وہ نہ اپنے سول کی نشو و نما کرنی ہے، نہ کردار کی نشو و نما کرنی ہے، تو پھر تم لوگ آگے جا کے کس طرح ویژنری فیملیز بناؤ گے؟ یہ ہے کنسرن بیسیکلی، اور اس پہ آپ نے بھی روشنی ڈالی تھی، اور آپ کے علاوہ کئی لوگوں سے میری یہ بات ہوئی ہے کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس اس ڈگر پہ آ گئے ہیں کہ اللہ معاف کرے اس حد تک بھی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ جو ہاسٹلائٹس ہیں، ایک تو ڈیٹنگ کلچر بہت فائر کی طرح آپ کو پتہ ہے پھیل چکا ہے، اب تو ڈیٹنگ سے بھی آگے بات چلے گی، اب تو میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا بٹ آئی ہیو ٹو یوز دیٹ ورڈ، ون نائٹ اسٹینڈ تک بات جا چکی ہے، مطلب وہ بھی پیڈ، اور یہ کوئی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی مجھے فیڈ بیک آ رہی ہے۔ اگر میں بہت کھل کے بات کروں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں سر، یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے، اس کی روٹ کاز فائنڈ کی جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایون دو دے آر کمنگ فرام گڈ بیک گراؤنڈز اینڈ لیونگ ان ہاسٹل اسٹل دے ہیو ٹو آپٹ فار سچ اے تھنگ جو میں نے نام لیا، اور پھر سیکرٹ نکاز اس کی طرف بھی اشارہ کئی لوگوں نے دلوایا کہ لوگ متع کی طرف آ رہے ہیں ہمارے بچے، اور دے پلان کہ بس نکاح ہو جائے گا، چلو گناہ سے بچ جائیں گے، اور پھر طلاق لے لیں گے، ڈیورس لے لیں گے، اور اس کے بعد اپنی جو ہے نا راہ کی طرف جائیں گے۔ یہ جو تباہی ہے میم، یہ آپ بھی وٹنس کر رہی ہوں گی، اور تھوڑا سا اگر اس پہ آپ بھی تبصرہ فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ سلوشن کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ جو آفیشیل ہاسٹلز ہیں یونیورسٹیز کے، میں نے خود سے یہ سوچا، اور پھر میں نے وہاں پہ جا کے ٹاکس دینا شروع کی، لیکن اور وہ سلسلہ جاری ہے، تھوڑا سا اس کو مجھے اسٹرانگ کرنا ہے، میں ایک ٹیم بنانا چاہ رہی ہوں کہ ریگولر بیسس پہ، اس میں نے یہ رکھا کہ پہلے تو میں نے جو وارڈن اور جو لوگ ذمہ دار ہیں نا، بچیاں کتنے بجے نکلتی ہیں، اور لاسٹ ٹائم ان کا 10 PM ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آف ہے تو کہیں جانا ہے یا بات ہے تو کیا ریزن ہے، اس کے اندر رولز یہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹ کو کال جائے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے، تو پھر میں نے ان کے ساتھ جو ایڈمن کے لوگ تھے، میں ان کے ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ وہ ایزی ہو جائے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو میں نے پہلے بھی کی اور بات بھی، مجھے مطلب آئے کچھ لوگ سیکورٹی کے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، بیکاز میں ان سے ایزی ہو کے ملتی ہوں، اس سے مجھے نہیں یقین کہ مجھے بڑی چیزیں مطلب ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے طور پہ ذرا میری یہ کوشش ہوتی ہے۔ جو ان آؤٹ ہے، اگر چاہے ہم گرلز ہاسٹل کی طرف یہ بات کر رہے ہیں، اس میں جب اگر انفارمیشن ہی صحیح نہیں لکھی جائے گی تو کیا ٹرانسپیرنسی؟ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی رات گھر نہیں آئی، ہاسٹل نہیں آئی، تو اس میں بھی فالس انفارمیشن، حالانکہ اس کے رولز ریگولیشن سارے سیٹ ہیں، اور وہ مطلب کسی غلط کام کے لیے ہی ادھر مطلب گئی ہوتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو پھر وہ اپنی اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ اسٹوریز وغیرہ سناتی ہیں کہ کیا اس طرح سے ہوا۔ تو بہت سیڈ ہے، جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو میری تو مطلب کافی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور تکلیف کا تو تقاضا یہی بنتا ہے نا کہ ہم کچھ کریں، جب صرف اس کا ایک پورا ٹائم ٹیبل بنا کر اور ان چیزوں کو کریں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ جو ہم جانتے ہیں، اور مزید جو کچھ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تو اتنا عام ہے کہ وہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر چاہے گرلز ہاسٹل ہے یا بوائز ہاسٹل ہے، کہ وہ ایک اٹس اے نارم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا نا کہ دیکھو، مفہوم ہے اس کا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائی بن جائیں گی، اور جو برائی ہے وہ اچھائی بن جائے گی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اور ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو آج دیکھ رہے ہیں کہ نوم بن گئی۔ پھر مجھے ایک شیخ ہیں، نام لیے بغیر اور بڑی حیا کے ساتھ، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں، لیکن انہوں نے مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی، بڑی پریسٹیجیس ایک یونیورسٹی ہے بہت ٹاپ، تو وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ کھڑی تھی اور ان دا لان
and she was just, screaming and saying, I'm available. Anybody can come and have me. And, frustration اور ان چیزوں کی حد ہو گئی ہے. اور مجھے یہ تکلیف بہت زیادہ ہے کہ اساتذہ کا تو چلیں، لیکن جنہوں نے پیدا کیا ہے، جو والدین ہیں، وہ کیوں اتنے نابلد ہیں. ان کو صرف یہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ تو ڈگریاں جو ہیں یہ تو آپ کی فیس کی رسیدیں ہیں. صحیح. نہ کوئی قابلیت ہے، صحیح، اور نہ کوئی لیاقت ہے. سبحان. اور بس چل رہا ہے معاملہ کہ کتنا کماؤ گے، کتنے پیسے بناؤ گے، کیسے گھر چلاؤ گے، اور آگے کیا ہے. میں تو میم سمجھتا ہوں کہ جو مٹیریلزم ہے نا، ایکسٹریم مٹیریلزم، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو میں ٹو بی آنیسٹ کہوں گا خبتی پن. یعنی اتنا ہم اس میں ڈوب چکے ہیں سم ویئر ڈاؤن دا لائن کہ ڈگری پیسہ جاب، اتنا ہم نے مشکل بنا دی. ایک تو بچوں کی بھی زندگی، ٹو بی آنیسٹ تھوڑا سا اگر پیرنٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں کہ بچے کو ہم نے زندگی موت کا مسئلہ اس کا جی پی اے اور ڈگری بنا چکے ہیں ہم، اور ایک اچھی جاب، اور چاہے اس کو باہر بھیجنا پڑے، پی ایچ ڈی کرانی پڑے. میرے پاس تو ایسے میم واقعات آتے ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، کہ بچیاں جو لیٹ سے چائنا گئی ہوئی ہیں MBBS کرنے، یا ایسی کنٹریز میں رشیا گئی ہوئی ہیں، یا ڈفرینٹ کنٹریز میں. دے ٹیل می، اوبویسلی جب ای میل آتی ہے کوئی ایسی یا کوئی ان باکس میں میسیج آتا ہے، تو دے آر ٹیلنگ می کہ یہاں پہ ہاسٹلز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہ رہے ہیں، گھر لیے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس لیے ہوئے، اکٹھے رہ رہے ہیں، اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ بس دے آر سیف، دے آر لیونگ سم ویئر، اور بس ٹھیک ہے وہ گرلز ہاسٹل میں ہے یا بوائز ہاسٹل میں. اور پھر وہ اتنا کچھ چل رہا ہے ان ممالک میں لڑکے لڑکیوں میں آپس میں، وہ ظاہر ہے مینشن کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، چلیں وہ تو دوسرے ممالک کی بات ہے. یہاں پہ بھی یہ جنریشن بہت خطرے میں ہے، اور اس کے پیچھے مین سوچ یہی ہے جی کہ بس مٹیریلزم، بس پیسہ آنا چاہیے. اور ایز لانگ ایز ہمارا بچہ ڈگری کر رہا ہے، پیسہ جا کے کل کو کمائے گا، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ چلیں جوانی کی چیزیں ہیں، جوانی کی سلپس ہیں، ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. اب ہماری یہ سوچ بن چکی ہے انفارچونیٹلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اساتذہ کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم کیا کریں. ٹیچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو یہاں پڑھانے آتے ہیں، ہمیں تو اتنی تنخواہ مل رہی ہے، ہمارا کام ہے پڑھانا، اور بس ٹھیک ہے، باقی کوئی اپنے صحیح غلط کو خود پہچانتے ہیں لوگ. تو شاید اساتذہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ جنریشن شاید بالکل ہی ہوپ لیس ہے، ان کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، یا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. پیرنٹس جو ہے وہ پتہ نہیں کس دھوکے میں، وہ شاید اس دھوکے میں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بس ہم نے اس کی تربیت کر دی، وہ تو بچہ جو ہے نا عمر بن الخطاب ہے، وہ تو پھسل ہی نہیں سکتا چاہے وہ جس مرضی ماحول میں چلا جائے. تو یہ کچھ سیڈ ریالٹیز ہیں. پیرنٹس کی بھی میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہاسٹلز میں بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، اچھے ہاسٹلز موجود ہیں، جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے ہاسٹل کو، کہ وہاں پہ کوشش یہی ہے کہ اٹینڈنس لگے، نظر رکھی جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک تربیتی پروگرام بھی ہو. بٹ ظاہر ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ بہت بڑا رسک ہے کسی کو اس طرح صرف مٹیریلزم کی بیسس پہ کہیں بھیج دینا، باہر کے ملک بھیج دینا، یا کسی شہر سے باہر بھیج دینا. تو یو آر پٹنگ یور سن اور ڈاٹر دیئر مورل ویلیوز ایٹ اے لاٹ آف رسک. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں مٹیریلزم از دا روٹ کاز، جو مجھے نظر آتا ہے. جی بالکل صحیح. جی آپ کا کیا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی روٹ کاز؟ اگر ایک تو چلیں وہ تعلیمی اداروں نے نہیں کام صحیح سے کیا، بٹ دس ٹو می مٹیریلزم والی جو پیرنٹنگ نہیں فرسٹ اسٹیپ پہ ہوئی. تعلیمی اداروں میں بھی وہ اسی معاشرے کے افراد جو ہیں وہ آئے باہر سے، یہاں سے جہاں سے بھی پڑھا وہ پڑھانے لگ گئے. جو پاکستان کی ڈویژن کے وقت میں جو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ڈویژن تو ہو رہی ہے، لیکن گہرے طنز کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاشی حیوان جو ہے وہ مطلب تیار ہوں گے یہاں پر، کیونکہ کریکولم پہ بھی کام نہیں ہوا. تو مولانا مودودی نے اسلامی نظام تعلیم کا ایک بڑا زبردست ایک بکلٹ لکھا ہے، وہ آئی اوپنر ہے بہت زیادہ. تو اس میں انہوں نے یہی اعتراضات اٹھائے اور یہی انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نظام تعلیم اور یہ کریکولم پہ کام ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو
इस तरह की जो मटीरियल जो डिविजन्स हुई हैं तो उसमें, और वो ज़ाहिर एक मज़हब की बुनियाद पे हुई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यही बात है कि अगर वो मकसद पूरा हम कर नहीं सके तो, और हम अभी तक तो उस तरह नहीं हमें नज़र आ रहा, हम उस पर काम नहीं कर सके, तो बड़ा तकलीफ़ दे अमर है। मैं एक ख़ातून हैं, उन्होंने मुझे ये कहा, कुछ सोशल ड्रिंकिंग की बात हो रही थी, तो वो कहने लगी, मुझे ये कन्विंस करना चाह रही थी कि अगर सोशल ड्रिंकिंग कोई कर रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है, फर्स्ट हैंड मुझे समझाना चाह रही थी। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। और एक और ख़ातून मुझे मिली, तो उनके बेटे का भी कुछ इस तरह का मामला था, तो वो कहने लगी, जवान जो आपने बात कही ना, ये तो जवानी है, अब अगर पी ली तो क्या हुआ। ऐसे ही है। तो मैं ये सोचती हूँ ये कौन लोग हैं, ये इनके दिल और इनकी सोच की बिल्कुल ही कभी भी अल्लाह की किताब को खोल के नहीं देखा या हदीस मतलब क्या बताया गया है। तो जो उरूज होता है उस पर हमेशा मुश्किल होती है बाद मुखालिफ की तरफ चलना, और जो जवाल होता है पस्ती, उसकी तरफ गिरना हमेशा आसान होता है, जिधर की हवा जो आपने बात की। तो इसीलिए तो फिर एफर्ट है ना, और जो नफ्स से जहाद और ये सारी चीज़ें कि हम किस रुख पर जा रहे हैं, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही है। तो वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये जो आगे जॉब्स भी जहाँ करने जाते हैं ना हमारे स्टूडेंट, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर है, फिर ये अपना एविएशन सेक्टर है, फिर आपको पता है कि इवन यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं, अभी रिसेंटली एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मेरा लेक्चर था एक जगह, लेक्चर के बाद उन्होंने मुझसे बड़ा खुल के सवाल किया कि सर अगर हमें ऐसी जॉब ऑफ़र हो जहाँ पे इट्स वेरी क्लियर कि वो जॉब हमें ऑफ़र हमारी लुक्स की बेसिस पे हो रही है, और लुक से मुराद है कि ओवरऑल एक फ़िज़िकल हमारी उस पे हो रही है हमें ऑफ़र, और साफ नज़र आ रहा है कि इसलिए ऑफ़र हो रही है, तो क्या करें। तो मैंने कहा बेटा फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि इस वजह से आपको हायर किया जा रहा है, तो हाउ कैन योर डिग्निटी एंड हाउ कैन योर सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ यू टू ऑप्ट फॉर सच अ जॉब जहाँ आपको पता है कि भेड़िए हैं और वो इसीलिए आपको हायर कर रहे हैं। मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता, आई कैंडी के तौर पे आपको हायर कर रहे हैं। तो आप बेटा अगर आई कैंडी बनना चाहती हैं तो ये दिस इज़ योर डिसीजन, बट आई होप आपने सवाल पूछा है तो ऑब्वियसली इसके पीछे यही सोच है कि नहीं ऑप्ट करना चाहिए। बट देखें जो हमारा आगे की भी जो ये जॉब्स कॉरपोरेट सेक्टर की अगर बात करें, सुभान अल्लाह, ड्रिंकिंग इज़ वेरी कॉमन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो हम हैं, लेकिन ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली देखें ये बातें हम इसलिए मैं क्लियर भी कर दूं आपकी साइड भी अपनी भी कि वी आर नॉट जजिंग एनीवन, वी आर नॉट हेटिंग एनीवन। ये बातें सिर्फ इसलिए डिस्कस हो रही हैं कि एक तो माँ बाप को भी पता हो कि वो कहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को और आगे उन्हें क्या चैलेंजेस आएंगे, ताकि वो पहले से उनकी कुछ तरबियत करके भेजें, और इंस्टीट्यूट्स को भी ये पता लग जाए कि आगे इन बच्चों ने जिस माहौल में जाना है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेटिंग कल्चर बहुत आम है, वहाँ पे पूल पार्टीज़ एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्टीज़, नाइट क्लब पार्टीज़, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आप मीडिया में भेजेंगे किसी मीडिया प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ पे आपको पता है क्या कुछ हो रहा है। अगर फीमेल्स को आप भेजेंगे, आप कॉरपोरेट में भेजेंगे, वहाँ भी हमें पता है क्या कुछ हो रहा है। जानबूझ के जो है वो उनको जॉब्स ही ऐसी दी जाती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी लुक्स मैटर करती हैं। और वही बात है आई कैंडी वाली, मैं तो इसको, ये डेरोगेटरी वर्ड है लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है इसके अलावा मैं क्या वर्ड जो है वो यूज़ करूँ। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो और बच्चियाँ हमारी अच्छे से, मैं आपको बताऊँ, अच्छे से रियलाइज़ करती हैं। वल्लाही मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में लेक्चर्स दिए जाके, और मुझे खुद वहाँ फीमेल्स ने, मतलब उनकी आँखों में मैंने एक पेन देखी है कि वो एज इफ़ दे आर टेलिंग मी कि हम मजबूर हैं, वी नो कि वी आर स्टक, हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, बट वी आर स्टक। मैं आपको एक अजीब वाक़या बताता हूँ कि अभी एक होटल में हमारी एक मीटिंग थी, यूथ क्लब की क्वार्टरली मीटिंग होती है, तो वो हमने कॉन्फ्रेंस रूम होटल का बुक करवाया हुआ था। तो आफ्टर द लंच
میں لفٹ کی طرف جا رہا تھا تو ایک بہن سامنے کھڑی ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ سر آئی نو کہ آپ سیلفیز نہیں لیتے, تو اور میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں لیں گے. تو دین شی سیڈ کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں پردہ کرنے لگ جاؤں. اینڈ دین شی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا, تو وائی از شی کرائنگ. ایکچولی شی کرائڈ آفٹر سیئنگ دس کہ میرے لیے دعا کریں میں پردہ کروں. تو دس مینس کہ ان کو ریئلائزیشن ہے, ہماری بچیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا گند ہے, ہمارے لڑکوں کو بھی پتہ ہے یہ کیا گند ہے. ایک اور مجھے میسیج آیا کہ سر اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا ایویشن سیکٹر میں کتنا گند ہے, یہ جو پائلٹس کی جاب ہے اور یہ جو ایئر ہوسٹس کی جاب ہے اس میں کتنا گند ہے, کتنا گند ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر بتا دیا جائے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں یا کسی کو یہ جج کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس جاب کو آپٹ کر گئی ہیں تو وہ کوئی بری خاتون ہے. دیکھیں مجبوری ہو سکتی ہے یا معصومیت بھی, معصومیت کہیں اس کو, یا کہہ لیں کہ اگنورنس ہو سکتی ہے کہ ہم بڑے ڈریمز لے کر جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا آئے گا. ہم ایک اچھی انٹینشن سے مے بی ایک جگہ جا رہے ہیں, ایک فیلڈ کو سلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ تو بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہاں تو چیزیں ہی کسی اور طرح سے چلتی ہیں, اللہ معاف کرے. تو وی ہیو ٹو ڈسکس دیز تھنگز. لوگوں کا ایمان خطرے میں, لوگوں کی میرٹل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, لوگ سائیکولوجیکل بیگیج ان کا اکٹھا ہو رہا ہے. گناہ آپ کو پتہ ہے انسان کو خوش نہیں رہنے دیتا. گناہ ہم کرتے ہیں شارٹ ٹرم پلیجر تو ہے, لیکن آہستہ آہستہ انسان کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے, اس کی وہ اسٹرینتھ جاتی رہتی ہے, ہر قسم کی اسٹرینتھ, مینٹل اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ, اللہ معاف کرے. تو ہم یہاں سلوشن دینے بیٹھے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا بات واضح ہو جائے کہ یہ چل رہا ہے بھائی. تو آپ سب اپنا رول پلے کرو اپنی اپنی انڈسٹری میں, اپنی اپنی جگہوں پہ. تو یہیں سے میم ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو رول کی بات ہے, چلیں چیزیں تو ہم نے بہت ڈسکس کر لیں. رول کی جہاں تک بات ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, فیملی اینڈ پیرنٹس, مساجد اینڈ اسکالرز, گورنمنٹ, اور پھر میں تو کہوں گا کہ ہم ان کا بھی رول ڈسکس کریں. جو لوگ جس انڈسٹری اور سیکٹر میں ہیں وہ وہاں پر کچھ ارینج کریں تاکہ ان کے جو امپلائیز ہیں انہیں بھی کوئی تربیت کا ایک میکانزم ہو. تو اسٹارٹنگ ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, آپ کا تو ماشاء اللہ یو آر این ایجوکیٹر ناؤ, اور آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے ماشاء اللہ. تو اس پہ پن پوائنٹ سلوشنز ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو کیا کرنا چاہیے سارے کرائسس کو مد نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو صاحب باتیں, مطلب جو بات اصل میں جو اصول قرآن اور سنت نے بتا دیا تو یہی ہے نا کہ سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے. اس کا اگر ہم ذکر نہیں کریں تو مطلب یہ غلط ہوگا, اس لیے کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بتانا بھی فرض ہے, واجب ہے, ہم سب جانتے ہیں. اب اس کے لیے آئیڈیل تو یہی ہے نا, لیکن اس کے لیے بہت سارے یہ ریزنز بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایسے ادارے ہمارے ملک میں موجود بھی ہیں, فاطمہ جناح ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایسے ادارے ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں. اس میں میں جب بھی ملتی ہوں وائس چانسلر سے یا تو میں جو چیزیں, اب میرا ڈیو ہے کہ میں ان چیزوں پہ کام کرتی ہوں, جیسے ہاسٹل کا تھا اور اس طرح سے جو ایشوز ہوتے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کم از کم فرسٹ اسٹیپ پہ تو جو مورلی کرپٹ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا اس پہ قدغن لگائی جائے. جیسے اب اگر یو ایم ٹی ہے, علم ILM کے نام سے جب تھا, اور شروع میں ہم نے اسٹاف ایسے رکھا ہوتا تھا جو کپل فارمیشن کو جدا کر دیتا تھا, وہ تھا ہی اسی لیے, ان کو پیسے اسی بات کے ملتے. ہاں جی بالکل, جو جہاں پہ کوئی غلط ایسی چیز ہو رہی ہے اس کو نا کپل فارمیشن ڈسکریج ان دا ویسینٹی, یہ نہیں کہ مار پیٹ, ڈسکریج مطلب کم از کم ویسینٹی میں تو بالکل صحیح, یا کوئی ایسی جگہ جہاں یہ لڑکے لڑکیاں چھپ کے جا سکتے ہیں یا اس طرح, مطلب کافی واقعات ہوتے تھے. لیکن اس میں یہی تھا کہ ہم نے تو یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اس طرح کا ہوتا تھا تو ASAP ٹرمینیشن, ناٹ ایون سسپینشن,
of the student, or agar if the student and faculty member is involved at once. तो अगर पहले ये था आज से 10 साल पहले 15 साल, तो अब क्यों नहीं ये चीज़ें हो सकती? मेरे ख्याल में मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर मैं इस फोरम पे बात कर रही हूँ, कि इसको मैं दोबारा से इसको रिवाइव करूँ इन चीज़ों को, कि एक हद तक हम कदम तो उठा सकते हैं. और उसके अलावा ये कि कैरेक्टर के लिए और तरबिया डिपार्टमेंट्स सबसे पहले इस तरह बनाए जाएं, और ये कि जो लोग नहीं भी उसमें एडमिशन ले रहे, वैसे ही कोई ऐसा प्लान हो कि इस तरह की टॉक्स और ऐसे कोई सेमिनार्स, इस्लामिक टॉक्स और एथिकल के उसमें, और ज़रूर मेरे ख्याल में यूथ में हमारे बड़ी रोशनी भी है, बड़ा रिस्पॉन्ड भी करते हैं और तब्दीली भी आती है उनके अंदर. तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, और जो मैंने तो इनिशियली जो बात की, तो मैंने तो हाईएस्ट लेवल पे की है ना, कि उनसे जाकर ना उन पे ये बात की जाए. तो मैं तो ड्रेसिंग की भी बात करती हूँ, और उस पर भी मैं बात रखती हूँ कि हमारे मतलब कुछ इदारों में ये था कि ड्रेस कोड भी थोड़ा सा डिफाइंड था कि फॉर्मल ड्रेस होगा. बिल्कुल सही. तो ये था, ये रूल बना हुआ था, वरना जो है उनकी जो है उनको फाइन होता था. जीन्स वगैरह अलाउड नहीं थी लड़के लड़कियों को. सही. तो अब क्यों नहीं ये चीज़ें हो सकती? व्हाई नॉट? बिल्कुल सही. अगर हम ये नहीं कह रहे कि हिजाब या उसकी कोई हम कदगन नहीं लगा रहे, लेकिन अगर सटल तरीके से इन चीज़ों को शुरू किया जाए, तो इंशाल्लाह मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस पर कुछ स्टेप्स उठाए जाएं जी, और इसको सामने लाया जाए. उसके अलावा जो वर्ल्ड ओवरव्यू में जितने भी जो इश्यूज आते हैं, मिसाल के YC कर रहा है और बहुत सारी तंजीमें, इदारे, इंडिविजुअल भी लोग काम कर रहे हैं. जो इश्यूज आते हैं, LGBTQ का आया, मीडिया पे बहुत सी चीज़ें आई, डिजिटल सीरीज़, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे स्कॉलर जिन्होंने कहा था कि हम रुकवा के रहेंगे, और वाकई सबने मुत्तहिद होकर चीज़ों को रुकवाया. सही बात. तो ऐसी बात नहीं है कि देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सही बात. तो लेकिन ये बातें हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये इनको वाकई टास्क समझ कर इनको एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, एंड और फिर जो है उसको देखा जाए, रीइंफोर्समेंट भी हो, और बाकायदा एक प्लान हम बना सकते हैं कि कैसे हम इदारों के ऊपर इन चीज़ों को करें, और फिर देखें कि रिजल्ट क्या है. बहुत अच्छा रिजल्ट क्या है. मतलब ये सिर्फ हम वही बात होती है ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, नॉट ओनली. मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस रखता हूँ कि माशाल्लाह हम ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, लिबरल भी, कंजर्वेटिव भी. इवन BNU हमारा जाना होता है, लम्स में हमारा जाना होता है, हमारा LSE में हम गए हैं 1-2 बार. इसी तरह माशाल्लाह UMT, UCP, लाहौर के तो यू नेम इट, एनी इंस्टीट्यूट वी हैव बीन देयर, बीकन हाउस, LGS. मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 100% जितने लोग मुझे मिले इन इंस्टीट्यूट से, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, दे वांट बेटरमेंट. मुझे आज तक एक भी नहीं मिला, इवन लिबरल इंस्टीट्यूट का, जो ये कहे कि नहीं जी मॉरल क्राइसिस नहीं है और मोरालिटी पे काम नहीं होना चाहिए. हाँ, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे, जो आप जिनको कैटेगराइज चलें कर लें, कह सकते हैं कि सेकुलर माइंडेड जो एक फैकल्टी है, जी, हाँ. या सेकुलर माइंडेड जो लीडरशिप है, हाँ, उनको कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं कि नहीं जी इस्लाम के थ्रू नहीं. लेकिन मैं आपको बताऊं मैम कि उनकी भी, मैं ये कहूँगा, एक पॉजिटिव बात करना चाहूँगा कि उनकी ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जिसकी वजह से शायद वो ना इस्लाम से थोड़ा सा दूर हुई हैं, और वो नहीं चाहते कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आए. और वो मिसकॉन्सेप्शन शायद ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे फैक्शंस देखे, कुछ सेक्टेरियनिज़म के ऐसे वाक़यात देखे, या कुछ ऐसी सख्त रवैये देखे, जजमेंटल चीज़ें देखी, जिसकी वजह से शायद उन्होंने कहा कि नहीं यार, अगर इसको हम लाएंगे, इन लोगों को लाएंगे, तो ये तो दुनिया भी बंद कर देंगे, ये तो कहेंगे जी कि बस कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो मेरा ख्याल थोड़ा सा जो हमारे रिलीजियस लोग हैं ना, उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, नंबर 1.
اور یو ہیو ٹو کریٹ این ایگزامپل. آپ پریزنٹیبل نہیں ہوں گے, آپ جا کر بس جا کے اپنی بات رکھ دیں گے, دوسرے کی بات سنیں گے ہی نہیں, آپ کسی جو ہے نا وہ مڈل پاتھ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ انہیں امپریشن ہی یہ دیں گے کہ ہم لڑاکے ہیں, ہم اگریسو ہیں, اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ہم سب کی, یہ بھی بند ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, تو پھر دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. تو یہاں ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا جو ہے وہ ہے ریلیجس لوگوں سے, کہ وہ اچھے طریقے سے جا کے انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں ریلیجن کی ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے, کم از کم اس پہ آ جائیں کہ کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی گرومنگ, ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹیچ دا فیمیلز ہاؤ ٹو کیری دیم سیلوز, یعنی کیسے ان کو آگے بھی جا کر بات کرنی ہے اور کس طرح سے انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, اور کیرنگ دیم سیلوز میں سب کچھ آ جاتا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو یہ آپ نے بھی ایک بار بلکہ اس طرف توجہ دلائی تھی پچھلی میٹنگ میں کہ وی شوڈ بی پریزنٹیبل ان ایوری سینس, دا ریلیجس فوکس, ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 100% لیڈرشپ الائنڈ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی کام ہونا چاہیے, اور وہ ویلکم کریں گے. میں بیکن ہاؤس جیسے اداروں میں گیا ہوں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے باقی ریلیجس آرگنائزیشن, اینڈ یقین کریں مجھے ہمیشہ پرنسپلز نے ویلکم کیا. ہم نے کبھی نہیں جج کیا کہ دیکھیں جی وہ تو سیکولر مائنڈیڈ ہیں یا ایسی ہیں یا ویسی ہیں, لبرل مائنڈیڈ ہیں, جیسی بھی ہیں, میں نے تو ان میں خیر دیکھی ہے ہمیشہ. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں. اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو اپروچ, اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو پریزنٹ دیم اے پریکٹیکل سولوشن. کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یقین کریں میں نے بڑی بڑی خیر دیکھی ہے ان لوگوں میں بھی جن کو ایویڈنٹلی ہم سمجھتے ہیں جی بہت سیکولر مائنڈیڈ ہیں, بہت لبرل مائنڈیڈ ہیں. دے آر آلسو کنسرنڈ اباؤٹ دس جنریشن. دے آلسو نو کہ یار یہ جنریشن مطلب ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں, ان کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں. سم وے ڈاؤن دا لائن ان کو بھی پتہ ہے ان پر ایک ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے جایا جائے تو وہ الائنڈ ہوں گے. تو یونیورسٹیز کا آپ نے بتایا ماشاءاللہ, جسٹ ٹو سمرائز, کہ ایک تو فیکلٹی ان لائن ہو, تربیہ ڈپارٹمنٹس ہوں. چلیں آپ نے تربیہ ڈپارٹمنٹ نام نہیں رکھنا, آپ کیریکٹر بلڈنگ یا گرومنگ ڈپارٹمنٹ کچھ اس طرح سے رکھ لیں جو تھوڑا سا ماڈرن نام لگے. تو یہ آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ سجیشنز دی ہیں. اس کے بعد اگر فیملی اور پیرنٹس کی کوئکلی بات کی جائے تو پن پوائنٹ مطلب کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا کیا کریں فیملی اور پیرنٹس؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے مقام کا احساس اور ادراک ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہائی پوزیشن دی ہوئی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ان کو نینیز کی طرف چھوڑا جا رہا ہے, اور ان کو گیمز کے نام پر یہ بھی اب ہو رہا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے بچے ٹالرز, اور ان کو ایسی کچھ جگہ بنی ہوئی ہے. مجھے تو وہ اتنا نہیں پتہ, لیکن ایجوکیٹو جو ہے ان سے تو مجھے کوئی انکار نہیں, لیکن اس کے علاوہ کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈے کیئر ٹائپ کی ہیں کہ اگر ورکنگ مدرس ہیں. تو اب مجھے ڈے کیئر کا بھی اتفاق ہوا کیونکہ ایک ہمارا پروجیکٹ وہ بھی ہے. تو وہاں پہ مجھے جو فیڈ بیک ملا کہ جو ورکنگ مدرس تھیں ان کے بچے وہاں پر جب وہ آتی ہیں تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس قدر وہ پینٹ اپ ہوتی ہیں. اور جس ڈے کیئر کی میں بات کر رہی ہوں وہاں پہ مطلب بہت ایکسلنٹ سروسز ہیں. جو اس کو ہیڈ کر رہی ہیں ان کو میں جانتی ہوں, جس طرح وہ ٹرین کر رہی ہیں اسٹاف کو, اور ایک انہوں نے ہاتھ اپنا اس پہ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو بات دینا ہے, بچوں کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے, کیسے فیڈ کرانا. تو انہوں نے بتایا کہ بس جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, جب ویکینڈ کے بعد جب بچے آتے ہیں تو جو کتنے گندے اور جو ان کی حالت ہوتی ہے تو وہ مدرس کے پاس ٹائم ہی نہیں. پیدا تو ہو گیا اور اٹھا کے پھر وہ ڈے پیر میں وہ ٹینس بال کی طرف پھینک دیا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہر کوئی ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ, اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم بیبی فوڈ بھی دے سکتے ہیں. تو خیر یہ تو مٹیریل چیزیں ہیں, لیکن اس کی اہمیت ہے بچے کی گروتھ میں. اور اس کے بعد میں ورکنگ مدرس کو بھی بالکل برا نہیں کہہ رہی, خدا نخواستہ کوئی مجھے غلط سمجھ لے. تو یہ ایک تو وہ اپنا مقام پہچانے. ماں جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے سوال ہوگا کہ یہ جو اولاد ہے اس کو تم نے اس کی کیسے پرورش کی, کیسے اٹھایا, اور پھر
آج کل کی مائیں جو ہیں وہ کھانا کھلاتے وقت بھی جب ویننگ بچے کی شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ کوئی ٹیبلٹ یا فون رکھ دیتی ہیں. اب جو ٹونگ ٹونگ اب وہ جو رائمز بج رہی ہیں انگریز لوگوں کی غیر اللہ کی ہوتی ہے نا, کوئی اسلامک رائمز کچھ مائیں کرتی بھی ہوں گی, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ماں جو ہے وہ بچے سے انٹریکٹ کرے, جتنی باتیں کرے اس سے, اور ظاہر وہ اچھی باتیں کرے گی, اچھی باتیں کرے, بچے کی گروتھ ہوگی. بچے کی جو یہاں پہ جو چپ فکس ہے نا, ہر چیز اس کی میموری میں اس کے نا سیو ہو رہی ہوتی ہے, ہر چیز میرا یقین و ایمان ہے, اور بچہ کسی وقت بول دیتا ہے. تو ٹیکنالوجی کے ہینڈز میں اس وقت چھوڑیں گے تو اس کے ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں. ابھی سے بیچارہ وہ تو اس کا تو برین پورا بنا بھی نہیں ہے, اس میں آپ نے اس کو دے دیا آئی پیڈس. میں دیکھتی ہوں ادھر ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے اسکرینز بھی, ان کے اسکرین سیورز بھی, یا پھر وہ بڑا سا اسکرین کھول دیا اس کے اوپر مثال کے طور پہ بیبی ٹی وی لگاتے تھے لوگ پہلے, اب تو اور بھی چیزیں آ گئی. اب وہ تو تھا جوش اس کا پورا جو تھا وہ ایجنڈا تھا, اور اسی طرح اور بہت سارے کارٹونز آپ کو بھی پتہ ہے, جتنے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کیا کچھ ہوتا تھا. تو بچے کو ان چیزوں کے حوالے نہ کرے, نہ یہ ٹیبلٹس ان کی ماں ہیں, نہ یہ LED جو بڑا سا LCD ہے اسکرین ہے وہ ان کی ماں ہے. ماں وہ ہے جس سے پیدا کیا. تو چھوٹی سی عمر سے 1 سال کی عمر سے بھی منتھس کا بچہ ہوتا ہے, یقین کریں اتنا رسپانسو ہوتا ہے. آپ اس سے باتیں کریں, آپ اس کو ایکشن سکھائیں, وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. اچھا, اس کو نا جیسے ہی بچہ نے ابھی بولا بھی نہیں ہے, اس کو فیملی ویلیوز اس طرح سے, اور یہ میں کوئی فینٹیسی ورلڈ کی باتیں نہیں کر رہی, پریکٹیکلی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کو سکھائیں کہ کوئی بڑا آیا ہے تو کیسے اس سے رسپونڈ کرنا ہے, کیسے اس سے سلام کرنا ہے. ایک وقت آئے گا وہ پھر یعنی شروع ہو جائے گا. تو پیرنٹس کا رول ہو گیا. اسی طرح میں ایک بات یہ کہا کرتی ہوں, اور جو ہم نے اپنی نوجوانی کے زمانے سے جب میں اسلامی جمعیت طالبات میں جب انٹر ہوئی, تو کہ اگر جو ایلڈسٹ سبلنگ ہے نا, اگر پیرنٹس ان کی نیکی کے راستے پہ, اگر نیکی کا راستہ پیرنٹس نے سکھا کے اس کی اچھی تربیت کر دی, تو جو دوسرے ہوتے ہیں نا سبلنگس, تو کام بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آسان. پھر وہ ایک رول ماڈل کی شکل میں چھوٹے بہن بھائیوں کے نظر میں آتا ہے, اور گھر کا ماحول پھر اس طرح سے مطلب چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ ایک جو کلچر چلا تھا, شاید ہمیں بھی اس وقت اتنی عقل نہیں تھی, ہر چیز کی تو نہیں ہر ایک کو مطلب وی آر ناٹ پرفیکٹ, ہیومن بینگز آر ناٹ پرفیکٹ, کہ جب آپ نے اس میں چھوڑ دیا کنڈر گارڈن میں آپ نے چھوڑ دیا, اور ٹھیک ہے اس سے بچے نے کچھ گھنٹے گزار دیے, لیکن وہ جو دوپہر آئے گا پھر اس کو ماں سلانے کی کوشش کرے گی, پھر شام میں کچھ پڑھانے کی کوشش کرے گی. تو بہتر یہی ہے, میرے سلف اور صالحین کا, میں نے اسکالرز سے بھی جو میں جن کے آس پاس رہی, انہوں نے مجھے یہ سکھایا اور بتایا کہ 5 سال تک تو اس کو قرآن سے جوڑ کے رکھو, قاعدہ اور پھر قرآن اور اس کی تعلیم. وہی کہتے تھے کہ نا اس طرح بچہ جو ہے نا اس کی بڑی اچھی ایک بیس بن جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو جب اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ کریں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں میری نہ وہ لگ رہی ہوں, لیکن یہ باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں, آئی تھنک جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اٹ از ویری فروٹفل. کیونکہ اس وقت تو اس نے وہی جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل اینڈ ایلس ان دا ونڈرلینڈ, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال, وہی ہے نا. اس کو تو اللہ تعالی السلام علیکم, دیز آر دا تھنگس. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بتانے کی ہے, اور بچے بڑی جلدی پک کرتے ہیں. اللہ حافظ. اور اتنا پیار سے ان کو مطلب سکھائے نا اپنی جنریشنز کو, جو الفا بھی ہیں, جو الفا کی اس وقت زیادہ بات ہو رہی ہے نا, تو وہ بڑا پک کرتے ہیں. اور میرا ایکسپیرینس ہے جب آتا ہے نا رزلٹ, اتنی خوشی ہوتی ہے. گیو دیم ہگس and hug them tight, give them abundant amount of love, your energy, your support, your happiness. Play with them. I play with my grandchildren. I spend quality time and I try to teach them, کہ اللہ تعالیٰ ہیں,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Why can't we do all this? I think बहुत सारे पेरेंट्स कर भी रहे होंगे. तो इंशाल्लाह जब उनको, and we are not spending anything, do we have to buy oxytocin or dopamine or adrenaline rush? No. If you are hugging them, we are giving them oxytocin, right? And we are also at the receiving end. I think ये सब चीज़ें जो है ना, इसके अंदर मुझे लगता है हमारा इतना खूबसूरत दीन है, इसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और सिखाना भी हो गया, और कुछ कुछ मिल भी गया. यानी ये इब्तिदाई, बिल्कुल इब्तिदाई एट अ वेरी अर्ली एज आप उनकी इस्लामी तरबिया पर तवज्जो दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि बाद में जाके इश्यूज़ ना हो जी कि इन्होंने तो बचपन में हमें टाइम ही नहीं दिया. और दूसरा एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो फैमिली का कल्चर है थोड़ा सा उसको भी देखें, कि यानी जो कज़न्स की आपस में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है नॉन महरम. देखिए कज़न भी नॉन महरम है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. तो अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे एज अ फैमिली के महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट क्या है और हाउ यू हैव टू कैरी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर मेल कज़न्स, या मेल्स को आप नहीं बताएंगे कि भाई निकर पहन के नहीं आनी, फीमेल कज़न सामने बैठी हैं, यानी कि इस तरह का लिबास पहन के मेल्स भी आ जाते हैं एज इफ़ कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. और इतनी क्लोजनेस, ना कोई डिस्टेंस है और इतनी ज़्यादा क्लोजनेस, फिर हैंड शेक. तो जाहिर है फिर यही स्टूडेंट जब आगे आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो उनके लिए तो ये कोई बुराई की चीज़ें नहीं है. हैंड शेक्स और हाई फाइव्स और घुलना मिलना और बैठ के आपस में एडल्ट टॉक भी हो रही है. मतलब अब तो जो हमारी डिस्कशंस होती हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, डुअल मीनिंग टॉक भी है, एडल्ट टॉक्स भी हैं, गालम गलोच भी हो रही है, उसको भी बड़ा अच्छा समझा जाता है आजकल. तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल फिर पीछे से ही अगर वो शेम नहीं बिल्ड की गई, वो हया बिल्ड नहीं की गई, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तो बचपन और फिर जो ये वाली चीज़ें हैं टीन एज में, दे नीड टू बी रियली टेकन केयर ऑफ, कि उनका तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, कहीं भेजा जाए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं लेक्चर अटेंड करने, कुछ तो उनके जहन में ऐसी बातें जो हैं वो ज़रूर जाएं. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो मुजर्रिद हैं उनके निकाह कर दो. ये सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं है ना. अगर हम कहें ना कि हमने ये सोचा था हम अपने बेटे की 20-22 साल में शादी कर देंगे, यकीन करें जो गैदरिंग में लोग बैठे होते हैं ज़ोरदार कह बुलंद हो जाते हैं. व्हाट, मतलब जो दीन की तालीमात है और जो एडल्ट्स हो गए, लड़के लड़कियां, अगर आप अर्ली मैरिजेस करेंगे तो वो कितने फितनों से यानी कि बच जाएंगे, और फिर सोसाइटी ऐसी तश्कील पाएगी. और आई थिंक हम लोग तो, मैं और मेरे हस्बैंड जो बात करते थे कि जैसे कि जो नई आने वाली बच्ची है या जो नई आने वाला जो, मतलब खैर लड़की तो चली जाती है रुखसत होकर, लेकिन अगर हम लड़के की जल्दी शादी कर रहे हैं और जो बहू हमारे पास आ रही है वो ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक और बेटी आ गई, और जो वो पढ़ रही है अंडर ग्रेड में अगर फ़र्ज़ करें तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखे जी, और वो हमारी एक फैमिली का एक हिस्सा है. और जहाँ तक वो बात है कि जो ये आजकल वही जो मैंने जो लोग आम तौर पे ही कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अभी उससे एक्सपीरियंस नहीं लिया, अभी उसने मास्टर्स नहीं किया, अभी तो उसको ये करना था, अभी तो उसके ख्वाब हैं जो वो पूरे करने थे. तो ऐसे तो फिर वो कभी भी वो नेवर एंडिंग एक सिलसिला होता है ना. लेकिन ये जो अल्लाह का हुक्म है, इसमें अगर यकीन और ईमान के साथ इसमें पूरा फेथ मतलब स्ट्रॉन्ग हो कि अल्लाह ताला फजल अपना करेंगे. सही. और इसके लिए इतनी सारी ऑथेंटिक जेन्युइन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, प्रूवन है सहाबियों का कि किस तरह से जो है वो हुआ और निकाह हुआ और फिर उनके हालात बेहतर हो गए. तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए. आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पीक पे फितने का दौर है. मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, तो इसको प्रमोट करना चाहिए. और मुझे तो यही लगता है कि जो हम खा रहे हैं वो भी वही खा लेगी, जहाँ जो हम पहन रहे हैं वो भी वही पहन ले. क्यों इसको इतना मसला पेरेंट्स ने बनाया? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है. इसको प्रमोट करना चाहिए. बिल्कुल. रोल ऑफ मसाजिद पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं अगर अपना इनपुट दूँ, देखें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ में मसाजिद हैं, हर यूनिवर्सिटी में होती है,
اپنی ایک مسجد ہوتی ہے یونیورسٹی کی, آئی ہوپ سو آپ کی تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہے UMT کی, اور میں نے تو ہر یونیورسٹی میں دیکھی ہے مساجد. ان کے جو امام مساجد ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس جمعہ تو پڑھنے آتے ہیں, نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں چلیں اللہ سب کو ہدایت دے, لیکن جمعہ پڑھنے ضرور آتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, اگر کوئی سن رہا ہے انشاءاللہ, بلکہ محلے کے مساجد تک یہ بات پہنچائی جائے ان کے اماموں تک کہ جی ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے نوجوان نسل, بہرا روی ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ان موضوعات پہ بات کریں کہ محرم نان محرم کا کانسیپٹ ہے, پھر گناہوں کے اثرات پہ بات کریں. آئی نو کہ وہ شاید یہ گھبرائیں کہ نہیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یہ نہ سمجھے ہم ہٹ کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو کانفیڈنس میں لیں کہ سر یہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں, اسٹوڈنٹس کی پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے ان چیزوں سے, اس طرح جائیں نا, بجائے کہ دوسری اپروچ سے ذرا پریزنٹیبل بن کے جائیں اور آرگومنٹ اسٹرانگ رکھیں. تو آئی تھنک کہ یہ ٹاپکس مساجد میں ڈسکس ہونے شروع ہو جائیں. حیا کا ٹاپک ہے, سیکرٹ نکاز کا ٹاپک ہے, ان کو گائیڈ لائن دی جائے, اور یہ کہ نظریں جھکانے کے اوپر تلقین کی جائے. پھر یہ کہ ہولسٹک ایک گائیڈ لائن دی جائے امامز کی طرف سے کہ آپ نے بیٹا اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. اسی طرح جو فیمیلز ہیں ان کی کوئی تربیہ ہیڈ ہو, کوئی اسی طرح پرسنالٹی گرومنگ کی کوئی ٹیچر ہوں. اب مسئلہ ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے یونیورسٹی انسٹیٹیوٹس ہائر تو کرتی ہیں کوئی نہ کوئی سائیکالوجسٹ یا کوئی نہ کوئی گائیڈنس کاؤنسلر, لیکن وہی آپ کی والی بات ہے انفارچونیٹلی ناٹ ٹو جج. اکثر تو ان کے ظاہر ہے مسائل ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ان کے آئیڈیالوجی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, بلکہ بجائے کہ اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے اکثر وہ تو غلط سائڈ کی طرف بھی کوئی ایڈوائس ہو جاتی ہے, غلط سائڈ کی طرف بھی لے جاتے ہیں اس طرح ہمارے کاؤنسلرس. تو انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنا نہ آپ آئیڈیالوجی میں لبرل بن جائیں کہ گورا بھی حیران ہو جائے کہ اتنا تو ہم لبرل نہیں ہیں. یعنی لٹرلی میرے ایک جاننے والی جو ہے امریکہ سے شفٹ ہوئیں یہاں پاکستان میں, اور ان کے الفاظ ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو اسکول میں ڈالا, میں حیران رہ گئی یہ تو گوروں سے بھی زیادہ لبرل ہے. جب میں نے ان کی وہ چیزیں جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چل رہا ہے, مطلب اتنا احساس تو ایون نان مسلمس کو, گوروں کو ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, بچے کے ایجوکیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے, بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کہاں سے اتنا لبرل بن گئے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ ہمارے جو گائیڈنس کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ یا اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں یا امام مساجد ہیں, ان پر ذمہ داری آتی ہے. ان کو یہ ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے اور سولوشن اورینٹیڈ بات کرنی چاہیے. ہٹ بہت ہو گیا, اب یوں تنگ آ گئی سن کے یہ برا یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو. بھائی آپ سولوشن اورینٹیڈ بات کریں کہ بیٹا بچا جا سکتا ہے, یہ طریقے ہیں, موٹیویٹ ہوں, کم آن بک اپ, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے فتنے کے ماحول میں. میں تو یوتھ کو میم دیکھیں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مجھے یہ بہانہ نہ دو کہ برائی بہت عام ہو گئی. برائی عام ہوئی ہے تو اچھائی بھی بہت عام ہوئی ہے. دیکھیں اگر برا کنٹینٹ بڑھا ہے تو اسلامک کنٹینٹ بھی بڑھا ہے. اگر برائی عام ہوئی ہے تو قرآن کلاسز بھی عام ہوئی ہیں. محلے میں قرآن کلاس ہو رہی ہے, الہدا النور کتنے انسٹیٹیوٹس جمعیت آپ کو پتہ ہے قرآن کلاسز دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صرف برائی ہی تھی, اچھائی تو تھی ہی نہیں. یہ امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی دیکھیں اللہ بیلنس کریٹ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ ہمیشہ برائی اور اچھائی دونوں سائڈز آپ کو دکھاتے ہیں. اب ادھر جانا ہے ادھر چلے جو آپ دیکھیں یوٹیوب پہ برا بھی ہے لیکن اسلامک پوڈ کاسٹ بھی ہیں. آپ کی یونیورسٹی میں کانسرٹ ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے, دوسری سائڈ پہ ایک اچھی چیز بھی دی جا رہی ہے. بہرحال یونیورسٹیز کی میں تلقین اس طرح دلاؤں گا کہ پلیز اچھی چیزیں ہی کرائیں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ بھی روشنی کائنڈلی ڈالیے, مساجد اور اسکالرس کا ہمارا رول. جی ایکچولی جو یہ ہمیں اپنے لٹریچر سے اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ایکچولی مسلمانوں کے